बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि अहम तरीन खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अल्लाह ताला के हाथ देर है अंधेर नहीं, और ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क और जो बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया हो वो माफियाज के हवाले कर दिया जाए और इस पे माफियाज का राज हो, और माफियाज जो चाहें आपस में मिल बैठ कर तय कर लें, और वो तय कर लें चंद खानदान और चंद हुक्मरान और चंद लुटेरे ये तय कर लें कि पाकिस्तान को हमने किस तरफ लेके जाना है। ड्राइंग रूम में बैठ के ये सारी चीज़ें फाइनल करके और इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें, और ये समझें कि तमाम के तमाम इदारे, तमाम के तमाम लोग और उनकी बांदी हैं, और वो जो कुछ वो फैसले करेंगे, जो वो कानून साजी करेंगे, वो जो बैठकर ड्राइंग रूम में बैठ के खिचड़ी पकाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट होने दिया जाएगा। तो बहरहाल एक अहम तरीन फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है। नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया है। नैब तरामीम को कलअदम करार देना, ये इसमें कोई बड़ी खबर नहीं है कि नैब तरामीम को कलअदम करार दिए। असल है कि नैब तरामीम थी क्या? नैब तरामीम दरअसल NRO 2 था, जैसे NRO 1 हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब और इन्हीं किरदारों के दरमियान, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NRO 1 को कलअदम करार दे दिया था, और उसके बाद NRO 1 की तदफीन बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे होती है। और इसी तरीके से ये जो दूसरा NRO 2 था, और ये उस पहले NRO से सबक नहीं सीखा गया था, ये दूसरा NRO 2 दिया गया, और NRO 2 में भी यही था, वही किरदार थे, सिर्फ एक जनरल बाजवा साहब जो हैं वो तब्दील हुए थे। उधर जनरल बाजवा साहब थे और इधर तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, और उन्होंने 16 महीने जो इस मुल्क की बर्बादी की है वो इस वक्त हमारे सामने है। और पूरे के न सिर्फ पूरे पाकिस्तान को उन्होंने एक बदअमनी का गहवारा बना दिया, करप्शन का गहवारा बना दिया, बल्कि पाकिस्तान की जो सलामती है वो दाव पर लगा दी गई, और पाकिस्तान की सलामती इस वक्त भी दाव पर है। और हमें अंदरूनी खतरात भी हैं, बैरूनी खतरात भी हैं, और जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान और मौलाना साहब के दरमियान ये जो मुकमुका हुआ था, आज उस मुकमुका का जनाजा निकला है। ये सादा जुबान में बता रहा हूँ। NRO 2 जो है वो उसकी लाश जो है अब वही दफनाई जाएगी, शायद वो भी दफनाई ना जाए, उसको भी फेंक दिया जाएगा। नैब तरामीम की गई थी। नैब तरामीम के तहत तमाम मुकदमात जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद था उसकी 60% कबीना जो थी वो उन नैब जदगान की थी, और लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमात थे, जिन्हें जेल में होना चाहिए था, जिनसे खरबों रुपए की रिकवरी होनी थी, उन सब के मुकदमात खत्म कर दिए गए थे। उनमें ना ही मुस्लिम लीग नवाज के लोग, उसमें ना मुस्लिम लीग नवाज ने अपने आप को स्पेयर किया, उसमें भी बेशुमार लोग थे, पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोग थे, फ्रंटमैन थे, और तोशा खाना भी था, और शाह खाना बाजी साहब थी, राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, सारे के सारे थे जिन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह की थी कि जनाब जो 50 करोड़ रुपए के तक की करप्शन को जायज करार दे दिया था, यानी 50 करोड़ रुपए तक के जो मुकदमात हैं वो करप्शन की नैब की जद में नहीं आएंगे। आप 49 करोड़ 99 लाख 99 हजार रुपए तक की करप्शन कर सकते हैं। ये सारा कुछ किया था। तो लिहाजा इमरान खान साहब एक अकलौते सियासतदान थे जो इन तरामीम के खिलाफ आए थे, और ये तरामीम किसने मंजूर की? ये तरामीम उसी पार्लिमान में बैठे उन्हीं लोगों ने मंजूर की जिनके नैब में मुकदमात चल रहे थे, एहतसाब अदालतों में मुकदमात चल रहे थे, इंक्वायरी चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तहकीकात हो रही थी, और एहतसाब अदालतें वहाँ कोई गवाही के स्टेज पे था, कोई किसी स्टेज पे था, और वो तमाम मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस लेकर डाल दिए गए थे, डस्टबिन में डाल दिए गए थे। उसके बाद चेयरमैन नैब आए थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो मुस्ताफ़ी होके जा चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि ये काम मुझसे नहीं होता कि जो सही बंदे हैं उनको मैं छोड़ दूं और गलत बंदों को मैं पकड़ूं, और उनको भी यही था कि इमरान खान को अंदर करें, बुशरा बीबी को अंदर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अंदर करें, ये सब कुछ था। लिहाजा वो चले गए थे, वो इस्तीफा दे के बता कर गए थे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर साहब हैं, वो ये बता के गए थे कि जनाब मैं ये काम नहीं करना चाहता और नहीं कर सकता, वो इस्तीफा दे के चले गए। पिछले दिनों डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह इस्तीफा दे के चले गए, और अपनी पसंद के लेफ्टिनेंट जनरल जो है रिटायर्ड, उनको चेयरमैन नैब बनाया शहबाज शरीफ साहब ने, और उनको लाके बिठा दिया, और वो ये सारे काम कर रहे थे। और तोशा खाना जो कि मशहूर
یعنی کہ واقعتاً جو معاملہ تھا توشہ خانہ کا، زرداری صاحب کا کیس تھا، شہباز شریف صاحب کا کیس تھا، نواز شریف صاحب کا تھا، گیلانی صاحب کا تھا، وہ سارے کے سارے کیس واپس لیے گئے تھے اور وہ سارے کے سارے اب واپس آئیں گے احتساب عدالت میں، اور پتہ چلے گا کہ کیونکہ اس میں اللیگلٹی تھی اور اس میں غیر قانونی معاملات تھے، تو اس لیے جی یہ تمام ترامیم کی گئی تھی، اور صرف واحد ایک سیاستدان تھے جنہوں نے ان ترامیم کو چیلنج کیا تھا، اور وہ تھے عمران خان صاحب، جو اس وقت قیدی نمبر 804 کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ ترامیم کو چیلنج کیا تھا، اور اس میں 3 رکنی بینچ سن رہا تھا، چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور آج جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک پھر بھاری، اور بھاری بھی انہی لوگوں پہ جن پہ پہلے بھاری ہوتا تھا، اور عمران خان صاحب نے یہ بار بار یہ کہا، احتساب عدالتوں میں بھی کہا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے خواجہ حارث صاحب تھے، انہوں نے بڑی محنت سے یہ مقدمہ لڑا تھا، اور انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ کو کہ جناب ہم اس سے استفادہ نہیں کریں گے، نیب ترامیم سے عمران خان صاحب استفادہ نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہم آئندہ کریں گے، ہم مقدمات کا سامنا کریں گے، فیس کریں گے، اور اکارڈنگلی اس کو میرٹ پہ چاہیں گے کہ ان کو سنا جائے۔ یہ تھے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، لہٰذا ان کی یہ درخواست آج منظور کی گئی، اور پھر یہ بھی سوال اٹھا پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ جناب یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، عمران خان صاحب کیا اس حیثیت کی، کیا ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ آئیں اور پارلیمان کی گئی ترامیم کو چیلنج کریں، اس میں کون سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے؟ تو اس کا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جواب دیا ہے اس ججمنٹ میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئرز کی منی جو ہے، کروڑوں پاکستانی عوام کی ٹیکس پیئرز کی منی پہ ڈاکہ ڈالا جائے، تو یہ پھر بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور یہ عام شہری کا مسئلہ ہے، اس لیے اس سے بہت بڑی آبادی متاثر ہوئی، اور اس میں 60% کابینہ جو ہے، اگر آپ چہرے دیکھیں تو 60% وزراء جو تھے وہ نیب زدہ تھے، اور یہاں تک کہ ایک مثال آپ کو دے دوں کہ FIA کے جو پروسیکیوٹر تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف اور حمزہ شہباز کے، ان کو باقاعدہ طور پہ DG FIA نے اور اعلیٰ حکام نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے عدالت نہیں جانا، کیونکہ ان میں سے ایک نے وزیر اعظم بننا ہے ملزم میں سے، اور ایک نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، اس لیے آپ نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ عدالت نہیں گئے، اور ان کو وہ کیس بھی ختم کر دیے گئے۔ اب تمام کے تمام مقدمات جو فیصلہ آیا ہے، وہ تمام کے تمام مقدمات جو عوامی عہدوں پر براجمان لوگ تھے، یعنی کہ جو کابینہ میں تھے، جو مسلم لیگ نواز میں بیٹھے ہیں، جو پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں، وہ باقی سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہیں، ان تمام کے مقدمات بحال کیے جاتے ہیں، اور وہ اسی دن سے بحال ہوں گے جس دن یہ ترمیم کی گئی تھی، لہٰذا یہ ترمیم ایسے ہے جیسے کہ ہوئی ہی نہیں، اور جو بھی مقدمات واپس بھیجے گئے تھے، ڈسٹ بن میں ڈالے گئے تھے، چھپا دیے گئے تھے، وہ ساری کی ساری لسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 مرحلوں میں منگوائی تھی، وہ تقریباً 500 مقدمات ہیں، 500 مقدمات جو ہیں وہ نیب عدالتوں سے واپس اٹھا لیے گئے تھے، اور وہ انہی لوگوں کے مقدمات ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، جو چیدہ لوگ ہیں، اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، اس میں شاہ خاقان عباسی بھی ہیں، اس میں آپ کے راجہ پرویز اشرف ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، اس میں عباسی صاحب ہیں، سردار مہتاب ہیں، اس میں دیگر بہت سارے لوگ شامل ہیں، یعنی بے شمار لوگ ہیں جن کے یہ مقدمات ہیں، اور سارے کے سارے انہی 2 جماعتوں سے، میجورٹی ان 2 جماعتوں میں سے ہے، ان سارے کے مقدمات بحال، اور پھر 500 کروڑ والی شک بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے، قریب 50 کروڑ والی شک بھی ختم کر دی گئی ہے کہ 50 کروڑ تک کرپشن جائز ہے، پھر وہ سول سروس والی شک بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم بھی ملوث ہوگا تو اس کے خلاف بھی یہ کیس بنے گا، اور یہ ساری ترامیم میں آپ کو بتا دوں کہ 2 مرحلوں میں، اصل جو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بیک گراؤنڈ اس کا ذرا تھوڑا سا سن لیں۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ 2-3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ ہوا کہ جب فیٹف کی ترامیم آئیں تب بھی یہ ترامیم کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان صاحب نے یہ نیب ترامیم مسترد کر دی کہ جی فیٹف ہو یا نہ ہو، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں NRO نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ہوا یہ، حکومت ختم ہو گئی، تحریک عدم اعتماد آ گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر وہی ترامیم دوبارہ اسی پارلیمان نے منظور کی، اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور پھر ایسا کیا گیا جو سامنے آئے ہیں جی ہمارے سامنے، اس میں جو چیدہ پوائنٹس ہیں جی، وہ سینیٹر روبینہ خالد بھی ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، سردار زرداری صاحب بھی ہیں،
اور مجید غنی صاحب بھی ہیں، اور اسی طریقے سے نواز شریف ہیں، گیلانی صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سب کے سب مقدمات اب بحال ہو گئے ہیں۔ اور اس میں نہ صرف یہ مقدمات بحال ہوئے بلکہ ایک اور بتا دوں کہ جو ٹوٹل تھا 500 نمبر سے مقدمات، سپریم کورٹ نے 2 دفعہ بڑے سمارٹلی وہ تفصیلات اپنے پاس منگوا لی تھیں، وہ سارا ریکارڈ منگوا لیا تھا اور وہ محفوظ کر لیا تھا تاکہ ریکارڈ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو والیوم ہے، جو سارے چھوڑے گئے تھے، یہ کوئی 1200 ارب روپے کا والیوم ہے، جو مقدمات یہ ختم کیے گئے 1200 ارب روپے کے مقدمات تھے جن کو فائدہ پہنچایا گیا، اور جو قومی خزانے میں پیسے آنے تھے، اور قومی خزانے میں پیسے آنے کے بجائے یہ 1200 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج کا دن جو جمعے کا دن ہے وہ سارے کا سارا ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرکرا کر دیا مزہ جناب NRO 2 کا، اور NRO 2 جو ہے وہ آج اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ابھی آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، اور اگر عدالتیں چاہیں، سپریم کورٹ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام مقدمات جو ہیں بحال ہو چکے ہیں، اور تمام کی تمام جو کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، 90 دن کا ریمانڈ بھی بحال ہو چکا ہے۔ یہ ساری جو شکیں تھیں ان میں سے متعدد شکیں، میجورٹی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہیں، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں ان سے اتفاق نہیں کیا، اور اس لیے ان کا پہلے دن سے پتہ تھا کہ وہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہے، اور وہ یہ قلعدم یہ اس کے حق میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایڈورس باتیں بھی دوران سماعت کی، اور اس لیے اس کا جواب پھر چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں صرف اس کو دیکھنا ہے، ہم نے چہرہ نہیں دیکھنا کہ کون لے کے آیا۔ اور کافی کچھ کہا گیا، اس کو بھگوڑا بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، وہ بھی کہا گیا، لیکن بہرحال معاملات اس وقت ہے جی، آج کا دن، جمعے کا دن پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مبارک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والی کوئی بھی پارلیمنٹ جب چاہیں سیاستدان مل بیٹھیں اور لیجسلیٹر مل بیٹھیں، اپنے مقدمات خود ہی ختم کروا دیں، پہلے کرپشن کریں، اور کرپشن کرنے کے بعد مال لوٹیں، اور اس کے بعد خود ہی ایک ترمیم کریں، اور تمام کے تمام قانون سازی کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں۔ تو یہ ایک مفادات کا ٹکراؤ تھا، اور مفادات کا ٹکراؤ اسی لیے بار بار پوچھا گیا، سپریم کورٹ نے وہ ساری تفصیل منگوائی کہ کس کس نے یہ ترامیم میں حصہ لیا اور ان میں کتنے لوگ شامل تھے۔ یہ وہ تھے ملزمان جو تھے، بنیادی بات یہ تھی کہ ملزمان اور مجرمان انہوں نے اپنے مقدمات خود ہی ختم کر دیے، اپنے کیسز خود ہی ختم کر دیے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے قانون سازی کی۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں وہ خود ہی طرح قانون بنا کے اور خود ہی جیل مینول میں تبدیلیاں کر لیں، اور خود ہی جیل سے رہا ہو جائیں، اور خود ہی سب کچھ کر لیں، اور اسے کہیں کہ نہیں یہ تو جیل مینول میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل میں ہوا یہ تھا، اس لیے یہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک، اور اگر آج شہید اشرف شریف زندہ ہوتے تو یقیناً آج وہ بہت زیادہ خوش ہوتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔